अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। क्योंकि रमजान का महीना है तो सब रोजे से हैं, तो रोजेदारों के लिए खुशखबरी है। सबको मालूम तो होगा ही कि हदीस पाक में है कि क़यामत वाले दिन रोजा और कुरान पाक रोजेदारों के लिए सिफारिश करेंगे। और खुशखबरी सुन लें कि जन्नत में एक खास दरवाजा होगा, बाबे रियान जिसे कहा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए खुलेगा। जब सब रोजेदार वहां से गुजर जाएंगे तो वो दरवाजा फौरन बंद हो जाएगा। इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा रोजेदारों को, माशाल्लाह। तो आइए आज हम कुरान अज़ीम का पारा नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द और हसूल इल्म की दुआओं के साथ नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वक़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि फरिश्ते हम पर क्यों नहीं उतारे गए या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। बिलाशुबा उन्होंने अपने दिलों में अपने को बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी पर उतर पड़े हैं। जिस दिन फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन उन मुजरिमों को कोई खुशी नसीब ना होगी और अर्ज करेंगे कि ये महरूम ही महरूम कर दिए गए। हम उनके किए हुए अमलों की तरफ आए, फिर उन्हें परागंदा ज़र्रात की तरह उड़ा दिया। उस दिन जन्नत वालों का बेहतरीन ठिकाना होगा और ख्वाबगाह भी खूबसूरत होगी। जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतर आएंगे, उस दिन हकीकी तौर पर मुल्क मेहरबान अल्लाह ही का होगा और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। जिस दिन जालिम अपना हाथ काट काट कर कहेगा, काश मैं रसूल की राह पर चला होता, हाय काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। बिलाशुबा उसने मुझे उस नसीहत से गुमराह कर दिया था जबकि वो मेरे पास आ चुकी थी, और शैतान इंसान को धोखा ही देने वाला है। और रसूल कहेगा, ए रब, मेरी कौम ने ये कुरान छोड़ दिया था। इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनहगार बना दिए हैं और आपका रब ही रहनुमाई करने वाला और मदद करने वाला काफी है। और काफिरों ने कहा कि उन पर सारा कुरान एक साथ ही क्यों ना उतार दिया गया। हमने इसी तरह रफ्ता रफ्ता उतारा ताकि इससे आपका दिल मजबूत रखें। हमने आप पर इसको ठहर ठहर कर पढ़ा और ये आपके पास जो मिसाल भी लाएंगे हम आपको उसका हकीकी जवाब और बेहतरीन तौजीह बता देंगे। जो लोग मुंहों के बल जहन्नम की तरफ घसीट कर जमा किए जाएंगे वही बदतरीन मकान वाले और गुमराह तरीन राह वाले हैं। देखो, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके हमरा उनके भाई हारून को वजीर बना दिया। फिर हमने दोनों से कहा कि तुम उनकी तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयतें झुटला दी हैं। फिर हमने उन्हें जिन्होंने झुटलाया बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उन्हें लोगों के लिए नमूना इबरत बनाकर छोड़ दिया। और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। आदियों को, समूदियों को, कुएं वालों को और उनके दरमियान वाली बहुत सी कौमों को भी गारत कर दिया। हमने हर एक के सामने मिसालें बयान की थीं, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। बिलाशुबा ये लोग इस बस्ती पर भी गुजरे हैं जिस पर बुरी तरह की बारिश की गई। क्या उन्होंने फिर भी उसे नहीं देखा, बल्कि उन्हें उठने की तवक्का ही नहीं। जब ये आपको देखते हैं तो आपका मजाक ही उड़ाते हैं। क्या यही है वो जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल बनाकर भेजा है? ये तो हमें हमारे माबूदों से हटा ही देते अगर हम उन पर जमे ना रहते। ये अनकरीब जान लेंगे जब अजाब देखेंगे कि कौन राह से बिरा था। क्या आपने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है?
کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ تو غور کریں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہشوں کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ تو خواہشات کی ناجائز پیروی کرنا بھی شرکی کہلاتا ہے کہ جو چیز بھی اچھی لگی اسی کو انہوں نے معبود بنا لیا، غور و فکر تک نہیں کی کہ یہ تو ہے ہی بے جان، انہیں تو ہم نے خود بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح سایہ پھیلا دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کی نشانی بنا دیا، پھر ہم نے اسے دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اسی نے تمہارے لیے رات پردہ والی اور نیند آرام والی بنائی اور دن جاگنے کا وقت بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سورج کی ایک دلیل بتائی ہے کہ اگر سورج نہ نکلتا تو اسے پہچانا بھی نہ جاتا، کیونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ سورج اس کی ایک ایسی دلیل ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ اس کے سائے کس طرح بدلتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹا سایہ کبھی بڑا سایہ، دوپہر کے وقت سایہ ہی نہیں، اسی سے دن کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ پھر رات پردہ والی، اندھیرے والی، نیند والی، آرام والی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے اپنی رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجیں اور آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر زندہ کریں اور اسے اپنی مخلوق کو، جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو پلائیں۔ بلا شبہ ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے ہیر پھیر کر کے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری ہی کی اور اسے مانا ہی نہیں۔ اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہر آبادی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لہٰذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور اس قرآن سے ان سے بڑا جہاد کریں۔ اس نے 2 دریا ملا دیے ہیں، یہ تو میٹھا اور مزیدار ہے اور یہ کھارا اور کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ کر دی ہے۔ اسی نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اسے صاحب نسب اور سسرال کے رشتوں والا بنا دیا، اور آپ کا رب اچھی طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ ہی نے میٹھا اور کھارا پانی پیدا فرمایا۔ میٹھا پانی نہروں، دریاؤں، چشموں اور کنووں کا ہوتا ہے، یہی میٹھا اور ذائقے دار دریا ہے جس کا پانی صاف شفاف ہے، اور دوسرا دریا کھارا اور کڑوا ہے اور سخت بد مزہ ہے جو زبان پر رکھا بھی نہیں جاتا۔ یہ سمندر مشرق و مغرب میں مشہور ہیں اور اس کی خلیجیں بحر کلزم، بحر یمن، بحر بصرہ، بحر فارس، بحر چین، بحر ہند اور بحر روم وغیرہ جو اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں جاری نہیں، البتہ جاڑوں میں اور سخت ہواؤں کے وقت ان میں بڑی بڑی موجیں ضرور اٹھتی ہیں اور یہ متلاطم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کافر تو اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیرنے والا ہے ہی۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں اس قرآن کے پہنچانے پر تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر جو کوئی اپنے رب کی راہ پکڑنا چاہے۔ آپ اسی زندہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جس کو کبھی فنا نہیں، اور آپ اس کی پاکی اور حمد بیان کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے قصوروں سے کافی واقف ہے، جس نے آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزیں 6 دن میں پیدا کی، پھر وہ مستوی عرش ہوا، وہی مہربان اللہ ہے۔ کسی خبردار سے اس کے بارے میں پوچھ لو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو پوچھتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں؟ یہ حکم ان کی نفرت ہی بڑھاتا ہے۔ یہ سجدہ والی آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ آگے فرمایا وہ ذات برکت والی ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے تارے بنائے اور اس میں سورج اور ایک چمکدار چاند جڑ دیا۔ اس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے اس کے لیے بنائے، جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا اور مہربان اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں،
اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیامت میں راتیں بسر کرتے ہیں اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بلا شبہ وہ ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے وقت نہ تو بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اخلاق حمیدہ کا بیان ہے۔ فرمایا جو زمین پر عاجزی اور مسکینی سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چالوں میں نہ اکڑ ہوتی ہے، نہ تکلف ہوتا ہے اور نہ غرور ٹپکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، گویا زمین آپ کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا بیمار ہو؟ بولے نہیں۔ درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ طاقت کے ساتھ چلو، یعنی اتنا بھی سستی کے ساتھ نہ چلو کہ آپ بیمار لگو۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں راتیں بسر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ رات میں بہت ہی کام سوتے ہیں اور رات کے پچھلے حصوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کو خوف اور دل کی گہریوں سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب کہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا سزا بھگتے گا اور قیامت کے دن اس کی سزا بڑھتی ہی چلی جائے گی اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک کام کرتا رہا، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کرتا رہا، وہ اللہ کی طرف اچھی طرح سے رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پارساؤں کا پیشوا بنا۔ کیا ہے دعا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطلب کہ بہت زیادہ نیک بنا، نیکوکاروں کے پیشوا بنا۔ اور ٹھنڈک یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں تندرستی سے عطا فرما، انہیں پریشانی سے بچانا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے گی یا بیماری ہوگی تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ اس میں فرما برداری بھی آ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا میں بہت سی دعائیں آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا انہی لوگوں کو صبر کرنے کی وجہ سے سلامی بالا خانے ملیں گے اور وہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ حسین و عمدہ جگہ اور مقام ہے۔ آپ فرما دیں اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا، تم جھٹلا چکے ہو، اب ان قریب ہی تم کو اس کی سزا مل جانے والی ہے جو تمہیں چمٹ جائے گی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ سورہ فرقان پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہمارے لیے جنت کا ذخیرہ بنائے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ الشورى۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 26 سورت اور نزول کے لحاظ سے 47 سورت ہے اور مکی ہے۔ اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ شروع والے 3 الفاظ حروف مقطعات ہیں جن کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس کے معنی
آگے فرمایا تل کا آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان کے پاس مہربان اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت آئی اسی سے اراض کرتے رہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، لہذا جلدی ہی ان کے پاس ان کی خبریں آ پہنچیں گی جس سے یہ مذاق کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین نہیں دیکھی کہ ہم نے اس پر کتنے نفیس جوڑے پیدا کیے ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب مہربان ہے، غالب ہے، بے حد مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ ظالموں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ بولے اے رب، مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ بھیج رہا ہے اور زبان مہربان کی نہیں، تو ہارون کے پاس وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک جرم بھی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو روانہ کر دے۔ فرعون بولا، کیا ہم نے بچپنے کے زمانے میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی تھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے؟ اور تو نے اپنا وہ کام بھی کیا تھا جو تو کر گیا تھا، اور تو احسان فراموشیوں میں سے ہے۔ فرمایا میں نے وہ کام ایسی حالت میں کیا تھا کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں نے تم سے خوف کیا تو تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم فرمایا اور مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا، یہی وہ احسان ہے جس کو تو مجھے جتا کر اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد وہ فرعون نہیں تھا جس نے اس کی پرورش کی تھی۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی فرعون تھا، کیونکہ یہاں پر اس نے کہا ہے کیا ہم نے بچپنے کے زمانے میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی؟ آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں شورا کی، قال الم نربک فینا ولدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان توتلی تھوڑی سی ہو گئی تھی کوئلے بچپن میں کھانے کی وجہ سے، جو کہ اسی فرعون نے آزمائش کے لیے اسے کھلائے تھے۔ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے ان کا سینہ بھی کھل گیا، آواز بھی ٹھیک ہو گئی اور ڈر خوف بھی جاتا رہا۔ یہ ہم حصول علم کے لیے دعا پڑھا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا وہ آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے آس پاس والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے۔ فرعون بولا یقیناً تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ فرمایا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے کہا اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو میں تجھے جیل میں بھیج دوں گا۔ فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں کیا پھر بھی؟ بولا اگر تو سچا ہے تو اسے لے آ۔ آخر آپ نے عصا ڈال دیا، وہ فوراً کھلم کھلا ایک اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ بھی فوراً دیکھنے والوں کو سفید و چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون نے اپنے پاس والے سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ بولے آپ اس سے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دیں اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے لوگ بھیج دیں، وہ آپ کے پاس ہر بڑے اور ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ پھر ایک مقرر دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جانا، تاکہ اگر جادوگر جیت جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے بولے کہ اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ بولا ہاں، ایسی صورت میں تو تم میرے خاص مقرب درباری بنا لیے جاؤ گے۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے
ڈال دو۔ آخر انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی جیتیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ فوراً ہی ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا۔ آخرکار جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات اور غیر معمولی دلیل نہ تھی، بلکہ ایک بڑی بات اور بہت ہی معقول دلیل تھی، اور لاجواب ہو کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ لاجواب کر دینے والی حجت تھی جن لوگوں سے فرعون اپنی حمایت میں مقابلہ کرا رہا تھا، اور جو اللہ کے نبی پر غالب آنا چاہتے تھے وہی چت ہو گئے، اور نہ صرف ہارے بلکہ صداقت ان کے دلوں میں سما گئی اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون جو خود کو خدا مانتا تھا، اللہ سے بڑھ کر مانتا تھا، نعوذ باللہ، اسی وقت چت ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت ذلیل کر دیا، ہرا دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر ہی اڑا رہا۔ آگے فرمایا ہے، بولا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً وہ تم سب کا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ اب عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج دیے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے۔ آخرکار ہم نے انہیں باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت والے مکانوں سے نکالا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے اسرائیلیوں کو ان کا وارث بنا دیا۔ پھر انہوں نے اسرائیلیوں کو سورج نکلتے وقت جا لیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا بس اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ابھی راہ دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مار، پھر وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک اونچے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو بھی لا کر کھڑا کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، یقیناً آپ کا رب کمال غالب و مہربان ہے۔ تو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ تو جو اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے تھے وہ دریا کے ساحل پر آ کر ٹھہر گئے اور حیران تھے کہ اب کیا کریں، پیچھے سے دشمن بڑا چلا رہا ہے اور دریا سے عبور کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ آخرکار یوشع بن نون نے یا آل فرعون کے مومن نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم فرمایا تھا کہ ہمیں اس جگہ لے آئیں؟ فرمایا ہاں یہی حکم تھا۔ اب فرعون اور اس کا لشکر اور بھی پاس آ گیا، بس تھوڑی سی دور رہ گیا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ دریا پر عصا ماریں۔ آپ نے دریا پر عصا مارا، دریا پھٹ گیا اور اس نے اللہ کے حکم سے راستہ دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے وہ پاک ذات جو ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز بنانے والی ہے اور ہر چیز کے بعد ہے، ہمارے لیے راہ نکال۔ پھر اللہ پاک نے آپ پر یہ وحی فرمائی۔ آپ نے دریا کے پاس آ کر کہا، اے ابو خالد، اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی عصا بھی مارا اور یہ کہا بھی۔ پہاڑوں کی درمیانی گھاٹی کو کہا جاتا ہے دود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دریا 12 جگہ سے پھٹا تھا اور 12 راستے دے دیے گئے تھے، ہر قبیلہ کا ایک راستہ تھا۔ اللہ نے تیز و تند ہوا چلا دی تھی جس سے دریا کی کیچڑ بھی سوکھ گئی تھی،
اور فرعون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا تو سن لی لیکن ہلاک کر دینے کے لیے اس کے لیے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دریا پھٹ تو گیا، اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا تو وہ سب اس میں کود پڑے اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ آگے فرمایا آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیں جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی بندگی کرتے ہیں اور ان کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ فرمایا جن کو تم پوچھ رہے ہو ان کی کچھ خبر بھی ہے، تم بھی اور تمہارے بڑے بوڑھے بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں بجز تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے مار دے گا پھر زندہ فرمائے گا۔ مجھے اس سے لالچ ہے کہ وہ جزا کے دن میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے رب مجھے حکمت بخش اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اور میرا ذکر خیر باد والوں میں بھی باقی رکھ اور مجھے نعمتوں والی بہشت کے وارثوں میں سے بنا۔ میرے باپ کو معاف فرما، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس روز ذلیل نہ کر جس روز لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد سے کام نہ نکلے گا، البتہ فائدہ اسی کو پہنچے گا جو عیبوں سے پاک دل لے کر آئے گا۔ کیا دعا کی؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ آخر میں دعا کی واغفر لی ابی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بخشش کی دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت فرما دیا انہ کان من الضالین کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، یعنی مشرک تھا۔ تو مشرک کے لیے دعا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اللہ کو بھی منع کر دیا، اپنے حبیب اللہ کو بھی منع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے، اس کا منہ ہمارے ذلت کے غبار آلود ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے بعث والے دن رسوا نہیں کرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام فرما دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھ کر فرمائیں گے کیا میں نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ کہے گا آج میں نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر آپ دعا مانگیں گے اور فرمائیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر فرمائے گا کہ نیچے دیکھو۔ آپ نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو پلیدی میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچا لیا جائے گا کہ ان کے والد کی شکل بدل دی جائے گی تاکہ سرعام لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ آگے فرمایا اور جنت پاساؤں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کچھ انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ یہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی غلطی پر تھے جبکہ تم کو تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر سمجھتے تھے، ہمیں تو انہی مجرموں نے گمراہ کیا تھا، اب ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی گہرا دوست ہے۔ اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم اب کے مومن بن جاتے، بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یقیناً آپ کا رب سب پر غالب مہربان ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو۔ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ قوم نوح بولے
کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ گھٹیالو لوگوں نے تیری پیروی کر رکھی ہے، یعنی گھٹیا لوگوں نے تیری پیروی کر رکھی ہے۔ فرمایا مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کام کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے سپرد ہے۔ اگر تم کو شعور ہو، میں ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف طور سے ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ قوم نوح بولے، اے نوح اگر تو باز نہیں آیا تو بلا شبہ تجھے سنسار کر ڈالا جائے گا۔ فرمایا اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا تو مجھ میں اور ان میں کوئی اٹل فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو بچا۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں تھے نجات دے دی، اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب و مہربان ہے۔ عادیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بیکار عمارت بناتے ہو اور صنعتوں والے مکانات تعمیر کر رہے ہو جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت گیر بن کر پکڑتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے کی جو تمہارے علم میں ہے۔ اس نے تمہاری امداد جانوروں سے، اولاد سے اور باغوں سے اور نہروں سے کی۔ مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان انبیاء کرام کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، آپ کو ہلکی سی اہم نکات میں مل جائے گی۔ آگے ہے، انہوں نے کہا خواہ آپ واز کہیں یا نہ کہیں، دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں، یہ دین ہی پہلے لوگوں کا ہے، ہم پر عذاب آنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخرکار ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ سمودیوں نے یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، یقیناً میں تمہاری طرف ایک امین رسول بن کر آیا ہوں، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین ہی فرمائے گا۔ کیا تم یہاں والی چیزوں میں امن و سلامتی سے چھوڑ دیے جاؤ گے، ان باغوں میں اور ان چشموں اور نہروں میں اور ان کھیتیوں میں اور ان کھجوروں میں جن کے شگوفے مارے بوجھ کے ٹوٹے جا رہے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں یہ پرتکلف مکانات بناتے رہو گے؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ یعنی یہ بھی تو طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انہیں دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑ تک تراش دیتے تھے جن میں اترتے ہوئے چلتے ہوئے ناز کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کھجوروں کا ذکر کیا، باغوں، چشموں، نہروں، دریاؤں کا ذکر کیا کہ شاید یہ عقل کریں، ڈر جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب معلوم بھی ہے کہ یہ ڈرنے والے نہیں، کیونکہ انہیں ہدایت نہیں ملنی تھی اور انہوں نے جہنم میں جانا ہی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دلائل پیش کیے کہ آخرت میں کہیں یہ کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قوم نے جواب دیا کہ تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، تو ہمیں جیسا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھلا۔ فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کے لیے ہے اور ایک معین دن تمہارے جانوروں کے لیے، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ آخرکار اسے زخمی کر ڈالا، پھر پیشمان ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں، اور واقعہ آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ انہوں نے معجزہ مانگا، معجزے کا مطالبہ کیا، تو جب معجزہ آ جاتا ہے پھر بھی کوئی ایمان نہیں لے کے آتا، پھر بھی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر ضرور اسے عذاب آ پکڑتا ہے، اللہ کا غضب ہو جاتا ہے۔
کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو اس چٹان سے 10 ماہ کی گھابن اونٹنی نکال دے جو ایسی اور ایسی ہو، یعنی پورا انہوں نے نقشہ اتار کے دکھایا کہ ایسی ایسی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پکا عہد کرا لیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کو ایمان لانا پڑے گا اور آپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے پکا اقرار کر لیا۔ آخر حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ قوم کا سوال پورا فرما دے۔ آخر انہوں نے جس پتھر کی طرف اشارہ کیا تھا وہ پھٹا اور اس سے 10 ماہ کی گھابن اونٹنی یعنی پریگننٹ اونٹنی ان کی خواہش کے مطابق پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر چند لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگوں نے کفر ہی کو پسند کیا اور اسی پر اڑے رہے۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی اونٹنی کہلائے گی، ایک دن یہ پانی پینے کے لیے آیا کرے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرنا۔ خبردار برے ارادے سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ گرے گا۔ آپ نے پہلے سے احتیاط کے طور پر اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرا دیا تھا۔ چنانچہ وہ اونٹنی ایک زمانے تک ان میں رہی اور باری کے دن پانی پینے آتی اور چرتی پھرتی، لوگ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر شخص دودھ دھو لیا کرتا تھا۔ پھر جب ایک زمانہ گزر گیا اور ان میں ایک بے حد بد نصیب آدمی موجود ہوا تو سب نے اونٹنی کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا اور یہ طے پایا کہ اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ آخرکار ایک منحوس شخص نے اس کی کونچی کاٹ ڈالی اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر پیشمان ہوئے مگر اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا، بڑا زبردست بھونچال آیا اور ایک دلزود چیخ نے ان کے کلیجے ہلا دیے اور سب مرے کے مرے رہ گئے۔ ایسا عذاب آیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ سمودی اپنے گھروں میں گھٹنوں پر گرے کے گرے رہ گئے۔ یقیناً اس میں بھی ایک بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب سب پر غالب و مہربان ہے۔ ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہی ادا فرمائے گا۔ پیمانہ پورا بھلا کرو اور کام دینے والوں میں سے نہ بنو اور سیدھی اور سری ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور دنیا میں فساد بچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تجھ پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے اور تو ہم جیسا ایک انسان ہی ہے، اور واقعہ تو ہمارے خیال میں جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ فرمایا تمہارے عمل میرا رب خوب جانتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخر انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ واقعہ وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بھی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ اور واقعہ آپ کا رب رب کمال الگ اور مہربان ہے۔ تو انہوں نے خود فرمائش کی کہ اگر تو سچا ہے تو آسمان سے عذاب اتار دے۔ حالانکہ ایمان تو انہوں نے پھر بھی نہیں لے کے آنا تھا۔ انہی کی زبانی سے یہ نکلا تھا کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، 7 دن تک سخت گرمی میں مبتلا کر دیے گئے۔ غضب کی گرمی پڑی، لوگ بلبلا اٹھے، گھبرا گئے، کسی جگہ بھی قرار نہ تھا۔ 7 دن کے بعد آسمان پر ایک ابر دکھائی دیا جو رفتہ رفتہ ان پر چھا گیا۔ یہ سب گھروں سے نکل کر خوشی خوشی میدان میں گھٹا کے سائے میں آ گئے کہ کچھ ٹھنڈک میسر آئے۔ جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو حق تعالیٰ نے اس سے آگ برسائی، ابر سے انگارے اور شعلے برسنے لگے اور ایک سخت ہیبت ناک بھونچال آیا۔ ایک دلدوز گرج پیدا ہوئی جس سے سب کی روحیں پرواز کر گئیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر زلزلہ اور سخت گرمی بھیج دی تھی جس سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ گھروں سے نکل پڑے اور میدان میں آ گئے۔ پھر اللہ نے ایک ابر یعنی کہ بادل بھیج دیا، یہ اس کے نیچے آئے تو وہاں انہیں ٹھنڈ اور راحت ملی۔ پھر آواز دے دے کر لوگوں نے سب کو وہیں بلا لیا۔ آخرکار جب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے ان پر آگ برسا دی
یہی سائے والے دن کا عذاب ہے۔ واقعہ یہ بڑے دن کا عذاب تھا، اس میں بھی بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور واقعہ آپ کا رب کافروں سے بدلہ لینے پر غالب ہے، اور وہ اپنے ایمان والے بندوں پر کمال مہربان ہے۔ سب سے بڑی عبرت یہ کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے بد دعا مانگ لی، اور عذاب آنے پر بجائے اس کے کہ توبہ کر لیں اسی وقت سجدے میں گر جائیں، وہ اپنی راحت اور ٹھنڈک کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ تو جب بھی کسی سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے، اور کبھی بھی نہ خود کے لیے نہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا واقعہ یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے لے کر روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر اترے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، جو آسان عربی زبان میں اترا ہے، اور اس کا بیان پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کی حقانیت کو اسرائیلی علماء بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پھر وہ لوگوں کے سامنے اسی کی تلاوت کرتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ قریش کا کٹر پن تھا کہ اگر یہ قرآن کسی اجمی پر اتارا جاتا جو عربی کا ایک لفظ بھی نہ جانتا ہوتا، اور یہ کتاب مقدس اس پر اپنی وضاحت و فصاحت کے ساتھ اتار دی جاتی، تو یہ ہرگز بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کہ اگر ان کے سامنے دنیا بھر کی نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد بھی ان کا کٹر پن یہی ہوتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے یہ انکار ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پھر وہ ان کی بے خبری میں ان پر اچانک آ جائے گا، پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ہم انہیں چند سال اور فائدہ اٹھانے دیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس سے یہ دھمکائے جا رہے ہیں، تو یہ چند سال کا فائدہ کچھ کام نہ آئے گا۔ ہم نے جس شہر کو ہلاک کیا اسی حال میں ہلاک کیا کہ اس کے ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے، نہ ان کے یہ لائق ہے اور نہ انہیں اتنی سخت ہے، یقین مانو وہ تو اس کے سننے سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، اور آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں اور اپنے ماننے والوں ایمان والوں کے سامنے اپنا بازو چکا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں، اور غالب و مہربان اللہ پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، واقع وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہتان باندھنے والے کذاب و گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہی باتوں کو ڈالتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر ہر جنگل میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں؟ ہاں، جو ایمان لے آئے اور نیک عملوں میں لگے رہے اور کثرت سے ذکر اللہ میں لگے رہے، اور اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا، اور ظالم ابھی جان لیں گے کہ کس پلٹنے کی جگہ وہ پلٹتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، یعنی کافر شاعروں کی بات گمراہ انسان اور جن مانتے ہیں۔ وہ شاعر کسی کی خدمت میں قصیدے کہتے اور ہر ایک کی پشت پر حمایت کے لیے ایک ایک جماعت کھڑی ہو جاتی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرج میں جا رہے تھے، اتنے میں ایک شاعر سامنے آ گیا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو۔ انسان کا پیپ سے پیٹ بھر لینا شیروں سے پیٹ بھر لینے سے بہتر ہے۔ یعنی شاعر ہر بےہودہ باتوں میں گھس جاتے ہیں، یہ کلام کے ہر فن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جنگلوں میں انہیں بھٹکتے دیکھا ہے، کبھی کسی کی ہجو کر رہے ہیں اور کبھی کسی کی مدح۔ شاعر مدح بھی غلط کرتا ہے اور ہجو بھی باطل ہی سے مدح ہوتی ہے اور باطل ہی سے ہجو۔
تو شعر دیکھ لیں آپ، نعتیں دیکھ لیں کہ بغیر سوچے سمجھے ایسے ایسے شعر کہہ جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گمراہ کون شعر ہیں۔ اور اس زمانے میں شاعر شعروں کے ذریعے سے اسلام کی برائیاں بھی بیان کیا کرتے تھے، لیکن پھر سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، برائی سے باز آ گئے، نیک عمل کرنے لگے اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے لگے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی اسلام کی ہجوم کے مقابلہ میں مدح بھی کی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو نیکیوں میں کثرت کر لو، استغفار کر لو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی غلطی، آپ کا گناہ آپ کو معاف کر دے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الشعراء مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب سورۃ نمل شروع کرتے ہیں۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 27 سورت اور نزول کے حساب سے 48 سورت ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین حرف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ آگے فرمایا یہ قرآن کی اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے ان کے عمل حسین بنا دیے، اب وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہی آخرت میں بھاری نقصان والے ہیں۔ یقیناً آپ کو حکمت والے اور جاننے والے اللہ کے پاس سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی، میں بہت جلدی اس سے کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تم تاپ لو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ جو اس نور میں ہے وہ بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ بھی برکت والا ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی رب ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، واقعہ میں اللہ ہوں اور سب پر غالب و حکمت والا ہوں۔ تم اپنی لکڑی ڈال دو۔ پھر جب آپ نے اس کو متحرک دیکھا گویا وہ ایک بڑا سانپ ہے تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر دیکھا تک بھی نہیں۔ آواز آئی اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر برائی کے بعد اس کے بدلے نیکی کریں تو میں کمال بخشنے والا مہربان ہوں۔ تم اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر عیب کے چمکیلا نمودار ہوگا۔ ان 9 معجزوں کو لے کر فرعون کے اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ نافرمان ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے بصیرت افروز معجزے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم و غرور سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل اسے ماننے کو تیار تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان شر پسندوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو حالانکہ اندر سے ان کے دل بھی مانتے تھے کہ یہ معجزہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے کس طرح انہیں منتخب فرمایا، کس طرح ان سے بات چیت کی، کیسے ان سے سرگوشی کی اور کیسے انہیں دنگ کر دینے والے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے اور کیسی کیسی عاجز کر دینے والی دلیلیں بخشی۔ پھر آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ان تمام معجزوں کو نہ مانا، انہیں ٹھکرا دیا اور ان کی پیروی اور اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ اس واقعہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر سسرال سے چل پڑے اور راستہ بھول گئے۔ اندھیری رات تھی، جاڑے کا موسم تھا۔ آپ نے دور سے طور پہاڑ پر ایک طرف جلتی ہوئی آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں نے آگ دیکھ لی ہے، میں وہاں جا کر راستہ پوچھ کر تمہارے پاس آتا ہوں، یا کم از کم وہاں سے آگ کا جلتا ہوا شعلہ ہی اٹھا لاؤں گا تاکہ تم تاپ لو۔
جو بات سوچی تھی وہی پیش آئی۔ آپ آگ کے پاس سے ایک بڑی خبر لے کر لوٹے اور آخرت کی روشنی کے لیے آپ کو ایک عظیم نورانی دیا مل گیا۔ جب اس آگ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے وہاں ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ آگ ایک ہرے بھرے درخت میں لگ رہی ہے اور جوں جوں آگ بڑھتی جاتی تھی درخت کی سرسبزی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا نور تو آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور فلک بوز تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آگ نہ تھی بلکہ نور جگمگا رہا تھا اور رب العالمین کی تجلی کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عجیب نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور غور سے دیکھنے لگے۔ پھر اسی نور سے آواز آئی کہ جو اس نور میں ہے وہ پاک ہے اور اس نور کے آس پاس والے فرشتے بھی پاک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اس کی شان کی شایع بھی نہیں۔ وہ ترازو کو جھکاتا اور اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں۔ اس کا حجاب نور یا نار ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کی ذات کی کرنیں، اس پاک ذات کی کرنیں ہر چیز کو حد نگاہ تک جلا ڈالیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ تمام کائنات پر ہے اس لیے تمام کائنات جل جائے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ جو چاہے کر گزرے، اس کے مشابہ کوئی نہیں، اسے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ عالی شان اور عظیم کبریائی والا ہے اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہے۔ زمین و آسمان اسے گھیر نہیں سکتے بلکہ وہ اکیلا ہے، بے پرواہ ہے اور مخلوق کی مشابہت سے پاک و بری ہے۔ کسی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تو وہ جل گئے، مر گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرنا چاہا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کا دیدار ساری دنیا سے مخفی رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا اور وہ دن ہمارا عید کا دن ہوا کرے گا۔ ہمیں ایک دیدار کے بعد دوسرے دیدار کا انتظار ہوا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا۔ دونوں نے کہا اس اللہ کی تعریفیں کرو جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھا دی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز ہبہ کی گئی۔ واقعہ یہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جن، انسان اور پرندے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ کھڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے جنگل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا مانگی کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں شکر ادا کروں اور نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ساری کی ساری تفسیر پڑھ لیں، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی یہاں سے ہم تفسیر ضرور پڑھیں گے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ورثہ کی دعا مانگی یہ مال کی ورثہ نہیں تھی بلکہ سلطنت علم و نبوت کا ورثہ مراد ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا علم کی، سلطنت کی، نبوت کی دعا تھی۔ نبیوں کو کبھی مال کا لالچ نہیں ہوتا، اگر وہ مال کے لالچ میں دعا کرتے تو ان کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی اور بہت سا مال انہیں ملتا، لیکن انہیں یہ لالچ ہرگز نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آپ کے ہر قسم کے لشکر، جنات، انسان، پرند اور جانور سب جمع ہو جاتے۔ آپ کی سواری بڑی شان و شوکت سے، بڑے روب اور دبدبے سے اور کرو فکر سے نکلتی۔ آپ سے متصل آپ کے ارد گرد انسان ہوتے تھے، ان کے بعد جن، ان کے بعد پرندے۔ پرندوں کا مقام آپ کے سر پر ہوتا تھا اور اگر گرم موسم ہوتا
تو وہ آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبہ پر ہوتا تھا اور اول سے آخر تک اپنی اپنی جگہ قائم رہتا تھا۔ آپ نے ہر نوع پر افسر مقرر کر رکھے تھے جو انہیں ان کی جگہ سے ہٹنے نہ دیتے تھے، جیسے عاد بادشاہوں کا دستور ہے۔ ایک دفعہ جب ان تمام لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ سواری نکلی تو آپ کا گزر چیونٹیوں کی آبادیوں پر ہوا، اور ایک چیونٹی نے آواز دے کر سب کو اپنے اپنے بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا تاکہ لشکر کی روند میں آ کر پس نہ جائیں۔ اسے اندیشہ ہوا کہ چیونٹیوں کو لشکر کے گھوڑے اپنے کھروں سے کچل نہ ڈالیں، اس لیے اس نے انہیں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کے اعلان کو سمجھ گئے۔ پہلے تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جن سے تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو نوازا ہے، کہ تو نے مجھے پرندوں اور حیوانوں کی بولی سکھائی اور میرے ماں باپ کو اپنا فرما بردار اور ایمان والا بنایا۔ مجھے اپنے محبوب و پسندیدہ عملوں کی توفیق دے، اور جب تو مجھے اپنے پاس بلائے تو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور بلند رفقا میں جو تیرے اولیاء ہیں لے جا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ کی دعا مانگنے نکلے، اتنے میں آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا۔ وہ چاروں شبانے چت لیٹی ہوئی اپنے چاروں ہاتھ پاؤں اوپر کو اٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تیرے پانی کے بغیر چارہ نہیں، اگر تو بارش نہ کرے گا تو ہم سب مر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، تمہارے غیر کی دعا قبول ہو گئی، اب بارش ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا، آپ نے اس کے سارے جتھے کو جلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ کیا محض اس وجہ سے کہ ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا تھا آپ نے تسبیح پڑھنے والی ایک قوم کو ہلاک کر ڈالا؟ ایک ہی چیونٹی کیوں نہیں ماری؟ اس سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ ہاں، جو چیونٹی، جو مچھر یا کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ لے اس کو تو آپ مار سکتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ اس کو بھی نہ ماریں، باہر پھینک دیں۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ چیونٹیاں یا کوئی اور اس طرح کا جانور جن کا ٹھکانہ گھروں میں نہیں ہوتا اور وہ گھروں میں گھس آئیں تو کھانا خراب کرتی ہیں یا گھر والوں کو کاٹتی پھرتی ہیں۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ جس بل سے وہ آتی ہیں ان کا بل بند کر دیا جائے تاکہ وہ آپ کے گھروں میں نہ گھسیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں، ہر کوشش کے باوجود وہ آپ کے گھروں میں آتی ہیں اور آپ میں یہ طاقت بھی نہیں، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ان کو کیسے باہر کیا جائے، تب آپ وہاں پر چیونٹیاں ہٹانے والی کوئی دوائی رکھ دیں تاکہ وہاں پر چیونٹیاں نہ آئیں۔ ایسے ہی مچھر کو عذاب نہ دیا کریں، یعنی آگ کے ذریعے ان کو جلانے کے ذریعے ان کو ختم نہ کریں، بلکہ وہاں پر کوئی ایسی بدبودار دوائی رکھ دی جائے کہ وہاں پر مچھر نہ آئیں، کیونکہ عذاب دینے کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ آگ سے کسی چیز کو نہیں جلا سکتے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے پرندوں کو دیکھا تو ایک پرندہ کو نہ پایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو دیکھا تو ایک پرندہ کو نہ پایا اور فرمایا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا واقعہ وہ غائب ہے؟ واقعہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی ملکہ ہے اور جسے سب کچھ میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا۔ شیطان نے ان کے عمل اچھے دکھلا کر انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ راہ نہیں پاتے۔ یہ اسی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ گوہیوں کو نکال باہر کرتا ہے، اور اسے معلوم ہے تم جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سجدہ تلاوت ہے۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور یہ ان پر ڈال آ، پھر وہاں سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، مجھ پر ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلہ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میرے معاملہ میں مشورہ دو، میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی وقتی کہ تم موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے اور جنگجو ہیں اور معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، غور کر لیجئے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ بولی، دیکھو، جب کسی شہر میں بادشاہ آتے ہیں تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں اور اس کے معزز شہریوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے کیا بات لے کر واپس آتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے میرے رب نے تم سے بہتر مال دے رکھا ہے، بلکہ تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش رہو، ان کے پاس لوٹ جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر چڑھائی کریں گے جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ ایک سرکش جن بولا، میں اسے آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ دیکھیے، میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس شخص نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ پھر جب آپ نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر ادا کیا وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز و عزت والا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا یہ راہ پا لیتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو پوچھا، کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے اور ہم فرما بردار تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پوجتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی راہ سے روک رکھا تھا۔ بلا شبہ وہ کافر قوم کی تھی اور اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ فرمایا، یہ محل شیشے سے منڈا ہوا ہے۔ بولی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا علم دیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے کوئی تو 1 گھنٹے میں خبر لے کے آ سکتا ہے کسی کی، کوئی ایک پل جھپکتے میں، کوئی 10 منٹ میں، یعنی کہ ہر ایک کو الگ الگ علم دے رکھا ہے جس کے ذریعے وہ اتنے ٹائم کے حساب سے کسی کی خبر لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مسلمانوں سے ہی دیکھ لیں کہ کچھ نجومی ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بتا دیں گے، تو وہ جنات کو وہاں بھیجتے ہیں، وہاں کی خبریں منگواتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے علم والے ہیں کہ آپ کے گھر کی ہر خبر ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کے یہ سخت گناہ ہے، اور جو انبیاء کرام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ تو یہاں پر مختصر حضرت بلقیس کا بھی ہم واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پہلے آ گیا تو آپ کے حکم سے اس کی بعض چیزوں میں رد و بدل کر دیا گیا تاکہ ان کی ہوشیاری اور دانائی کا حال معلوم ہو جائے کہ کیا وہ اقرار کرتی ہیں کہ یہ تخت انہی کا ہے یا انکار کرتی ہیں۔ جب وہ آ گئی تو ان کے سامنے ان کا تخت لایا گیا جس میں رد و بدل تھا، کچھ کمی پیشی تھی اور کچھ ترتیب میں بھی فرق تھا۔ وہ ہوشیار اور صاحب عقل تھی، اس میں غور و فکر کا مادہ اور بیدار مغزی بھی تھی۔ نہ تو یہ جواب دیا کہ یہ میرا ہی تخت ہے کیونکہ یمن کا علاقہ شام سے کافی دور تھا، اور نہ یہ کہا کہ میرا نہیں ہے، جبکہ اس میں وہی آثار و نشانات اور وہی چیزیں اور خوبیاں دیکھیں جو ان کے تخت میں تھیں۔
चनंचे उनमें कुछ रद्दोबदल भी किया गया था। उसने एक माकूल जवाब दिया कि ये तख्त तो गोया वही मालूम हो रहा है, गोया उसी के मुशाबे और उसी के करीब करीब है। उसने जवाब से इंतहाई होशियारी और बेदार मगजी का सबूत दिया। फिर फरमाया कि हमें तो इससे पहले ही मालूम था और हम फरमाबरदार हैं, यानी ईमान ले आई, मुसलमान हो गई। कहने लगी हमें इसके बारे में पहले ही से मालूम था कि अकेले अल्लाह की इबादत से उन लोगों को उनके झूठे माबूद रोकते हैं। एक और आजमाइश थी हजरत बल्कीस अलैहिस्सलाम की कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्होंने आपके लिए एक आलीशान शीश महल बनाया। उस महल में ये सिफ्त रखी कि ये पानी पर बनाया गया था, अलबत्ता जानने वाले बेधड़क उसमें दाखिल हो जाते और उन्हें पानी से शीशे बचा लिया करते थे। आपने उसे अपना अजीम मुल्क और आलीशान गलबा दिखाने के लिए उस महल में दाखिल होने का हुक्म दिया। जब उसने देखा तो ख्याल किया कि ये पानी है और अपने पांचे उठा लिए, जिससे पिंडलियां जाहिर हो गईं। उसे यकीन था कि ये पानी ही है। फिर उसको बताया गया कि ये महल है और पानी पर शीशों से इसका फर्श बनवाया गया है। फिर जब ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आपने उसको अल्लाह की तौहीद की दावत दी और अल्लाह को छोड़कर सूरज की परस्तश की गलती जाहिर फरमाई। मलका ये ठाट बाट और ये शान शौकत और ये गलबा देकर इतना तो समझ गई कि ये बादशाहत उसकी बादशाह से कहीं बढ़कर है। इस रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी शीश महल के फर्श पर अपना तख्त शाही बिछवा कर दरबार मुनक्कद फरमाया था और परिंद, जिन और इंसान सब अपने अपने मुकाम पर मुतय्यन थे। फिर उसी शीश महल के दरबार में अपनी शान शौकत और रोबो दबदबा दिखाने के लिए उसको बुलवाया था। उसने सचमुच पानी समझकर पांचे चढ़ा लिए, मगर उसे बता दिया गया कि पानी नहीं है। बेधड़क तशरीफ ले आए। वो आई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की शान शौकत देखी। आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और सूरज परस्ती की तरदीद फरमाई। मलका ने सूरज परस्ती के सबूत में बेदीनों की तरह जवाब दे दिया। जवाब सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की अजमत के आगे सजदे में गिर पड़े और आपके साथ आपके तमाम दरबारी भी। अब तो उसके हाथ के तोते उड़ गए और शर्मिंदा हुई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाकर फरमाया, अल्लाह की बंदी, तूने क्या जवाब दिया था? बोली, मुझे याद नहीं रहा। और ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैंने तेरे साथ शिरक करके अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है और मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई और मुसलमान हो गई और उसका इस्लाम बेहतरीन साबित हुआ। एक बात याद रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ऊंचा और अजीमुल शान शीश महल बनवाया जो था ताकि मलका सबा को अपनी सल्तनत की अजमत व शान दिखलाएं और अपनी ताकत और इक़्तिदार का मुजाहिरा फरमाएं। कि मलका ने आपके पास अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतें देखी और आपकी जलालत, शान और अजमत सूद पर गौर किया तो अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। पहचान गई कि आप अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ नबी हैं और अजीम बादशाह भी। फिर वो मुसलमान हो गई। कुफ्र और शिरक पर अपनी कौम की और अपनी सूझ परस्ती पर बहुत कुछ शर्मिंदा हुई। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल फरमा लिया और खालिस अल्लाह की इबादत में लग गई, जिसने हर चीज पैदा की और उसका एक अंदाजा मुकर्रर फरमा दिया। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा हमने समूदियों की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम सब अल्लाह ही की इबादत करो। फिर जल्दी ही वो दो ग्रोह बनकर आपस में झगड़ने लगे। फरमाया, ए कौम, तुम नेकियों से पहले बुराइयों की क्यों जल्दी मचा रहे हो? तुम अल्लाह से गुनाहों की माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर उसका रहम हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम तुझसे और तेरे साथियों से बदशगुनी ले रहे हैं। फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम फितने में मुब्तला किए हुए लोग हो। और इस शहर में 9 सरदार थे जो मुल्क में फसाद बर्पा करते रहते थे और इस्लाह पसंद न थे। उन्होंने कहा, तुम आपस में कस्में खाकर ये इकरार करो कि हम रात ही को साले पार और उनके घर वालों पर छापा मारे, फिर उसके वारसों से कह देंगे कि हम इसके घर वालों की हलाकत के मौका पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने ये भारी मकर किया और हमने उन्हें उनके मकर का अच्छी तरह से बदला दिया और उन्हें शऊर तक न हुआ
اب آپ غور کریں کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کے سب لوگوں کو غارق کر دیا، ان کے ظلم ہی کی وجہ سے ان کے یہ گھر ویران پڑے رہے۔ واقعہ علم والوں کے لیے اس میں بہت ایک بڑی عبرت ہے، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے اور متقی تھے۔ تو ایک تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا منصوبہ بنایا، دوسرے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اونٹنی کی کونچیں تو انہوں نے کاٹ دی، لیکن دوسرے منصوبے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیدائے دانستہ بے حیائی کرتے ہو؟ آخر یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو؟ بلکہ تم نرے جاہل ہو۔ ان کی قوم کے پاس بجز اس کہنے کے اور کچھ جواب نہ تھا کہ اپنے شہر سے لوط کے اہل و عیال کو نکال باہر کرو، یہ پاکی بگاڑتے پھرتے ہیں، یعنی پاک بنے پھرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی عورت کے کہ ہم نے اس کو پیچھے رہنے والوں میں مقدر کر رکھا تھا، اور ہم نے ان پر ایک خاص میਂہ برسایا، سو ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر پوری بارش ہوئی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ نافرمانوں کا ساتھ دیتی تھی۔ ظالم قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بھی اسی عورت نے بتایا، جو کہ تھے ہی فرشتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش کی، ان پر تہ بتہ نشان دار کنکریلے پتھر آسمان سے برسائے، جن پر ان کے نام کندہ تھے۔ ہر ایک پتھر پر ہر ایک کے فنا ہونے والے کا نام تھا، اور جس کے نام کا جو پتھر تھا وہ اسی کو لگتا تھا اور خاتمہ کر دیتا تھا۔ اللہ کا عذاب ظالموں سے دور نہیں۔ دھمکائے ہوئے لوگوں کی بارش بری تھی، کیونکہ ان پر حجت بھی قائم ہو چکی تھی اور ان کے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی اور اپنے شہر سے انہیں نکال دینے کا عزم کر بیٹھے۔ بہت بڑی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ اس قوم کی کس طرح بربادی ہوئی، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان کے اس برے عمل پر ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن آج کل وہی برا عمل دوبارہ سے جنم لے چکا ہے۔ کچھ ممالک کی تو گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بڑے فتنے سے، بہت بڑے فتنے سے، بلکہ ہر ایک فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا اور رسولوں پر سلام بھیجنے کا حکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کی بڑائی بیان فرمائیں، اور اس کی اعلیٰ صفتوں اور اسماء الحسنی پر بھی، اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر جو اس کے معزز رسول اور بزرگ انبیاء ہیں سلام بھیجیں۔ ان پر اللہ کی طرف سے افضل درود سلام کی بارشیں ہوتی رہیں۔ برگزیدہ بندوں سے مراد رسول ہیں۔ آپ کا رب پاک ہے اور مشرکوں کے وصف سے بالا تر ہے، اور رسولوں پر سلام ہو، اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام بڑائیاں ہیں۔ تو نیک بندوں میں سب نیک لوگ شامل ہیں، انبیاء کرام بھی اور صحابہ کرام بھی۔ تو جب بھی کسی نبی کا نام لیا جائے تو ساتھ میں ضرور علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے یا علیہ السلام کہا جائے۔ صحابہ کا جب بھی نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو سے زیادہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے۔ صحابیات میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دو ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو سے زیادہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے۔ ایک اور خاص حکم ہے اس آخری آیت میں، اس پارہ کی آخری آیت میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے تمام قوموں پر اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیں۔ پھر فرمایا، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے شریک؟ یہ استفہام انکاری ہے، اور مشرک اللہ کے ساتھ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی تردید و مذمت ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کی بہتر ہے اور واجب ہے۔
الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 19 پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہوگا پارہ نمبر 20۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔